बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के बुलेटिन में ईरान के हवाले से कुछ ख़बरें हैं। एक खलबली सी मची हुई है। वजारत सेहत के दो अफसरान ने अमरीकी रसाले टाइम को कुछ इतलात फराहम की, जिसकी फिर इनको बड़ी जल्दबाजी में तरदीद करना पड़ी। और जनूबी लबनान में झड़पों में 75,000 इसराइली फ़ौजी हिलाक हो गए हैं, ये दावा किया हिजबुल्लाह ने। और ईरान के हालात के अलावा पाकिस्तान का कुछ जिक्र, जहां अतर मिनल्ला ने एक नई बेशर्मी, नहायत ही बेशर्मी के साथ ज़ाहिर किया है, उस पर कुछ बात होगी। और फिर ये है कि कराची में भी पुख्तून कार्ड पीटीआई के हाथ से निकलता जा रहा है, जहां एएनपी ने पीटीआई के सोहेल अफरीदी के जलसे से ज़्यादा बड़ा जुलूस निकाला है और रैली की है, तो उसका भी कुछ मुख्तसर जिक्र। लेकिन आगाज़ करते हैं ईरान में। 2 दिन पहले की बात है, कल मैं प्रोग्राम नहीं कर सका, उसमें ये बात आनी चाहिए थी। 2 दिन पहले ईरान की वजारत सेहत के 2 सीनियर अफसरों ने अमरीकी रसाला टाइम को ये बताया कि ईरान में जो मारे गए हैं मुजाहिरीन, उनकी तादाद 30,000 से ज़्यादा हो सकती है। ज़ाहिर है ये उनकी बड़ी मुहतात रिपोर्टिंग थी। और आपको इल्म में होगा कि ईरान के तकरीबन हर हस्पताल के जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो इंचार्ज हैं, उनके पास ये रिपोर्ट मौजूद है कि इस हस्पताल में कितनी लाशें लाई गईं। वैसे ये 30,000 की तादाद बहुत कम है, इसलिए कि 60 से 70,000 तक मुजाहिरीन सिर्फ दारुल हुकूमत तेहरान में कत्ल किए गए, और उनकी सबसे ज़्यादा तादाद दफन की गई बहिश्ते ज़ोहरा में, जहाँ 38,000 लाशें लाई गईं। और ये 2 दिन की कार्रवाई थी। इसके अलावा ईरान के एक और कब्रिस्तान में भी बहुत सारी लाशें लाई गई। और फिर ये कि वो बहुत बड़े बड़े जो होते हैं 16 टायरों वाले, एक तरफ 16 टायर लगे होते हैं, जिनके उन गाड़ियों पर लाशें लाद कर तेहरान के मुज़ाफ़ात में जंगलों में दफन की गई, वो अलग हैं। और ईरान के हर अस्पताल से जो रिपोर्टें लीक हुई हैं, क्योंकि इंटरनेट जुज़वी तौर पर बहाल किया गया और उसमें सिर्फ हुकूमती पार्टी और अफवाज और के कारकुनों और कुछ सरकारी एहलकारों को ये सहूलत दी गई, तो उसी सहूलत को इस्तेमाल करते हुए फिर सरकारी अफसरों ने ये ख़बरें अपने अपने वाक़फ़कारों को बैरून मुल्क दी, इतलात दी कि जहाँ हमारे अस्पताल में इतने लोग आए, इतनी लाशें थी और इतने ज़ख्मी थे, जिनको पासदारान इनकलाब ने अस्पताल में घुस कर हिलाक किया। और अमरीकी रसाले टाइम ने फिर ये वजारत सेहत के अफसरों के हवाले से ये भी बताया कि लाशें इतनी ज़्यादा थी कि हुकूमत के पास उन्हें लाद कर ले जाने के लिए गाड़ियाँ भी कम पड़ गई। और वो बॉडी बैग जो काले प्लास्टिक के, जिस तरह टाट की बोरियाँ होती हैं, इस तरह की बोरियाँ हैं, तो उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, जिससे अंदाज़ा होगा कि एक एक सड़क पर सैकड़ों लाशें बिछी हुई थी तेहरान में। ये तेहरान की सूरत हाल है दारुल हुकूमत में। तो ये खबर जब लीक हुई तो इस पर फिर ईरानी हुकूमत में परेशानी हुई कि ये कौन से अफसर हैं और ये खबर कैसे लीक हुई। तो बड़ी उजलत में इन्होंने तरदीद की और कहा, तरदीद बड़ी मज़ाक़ खेज़ थी। तरदीद में ये कहा गया कि दरअसल ये तो वो तादाद है जो इसराइली एजेंटों ने ईरान के अंदर लोगों को मारने के लिए एक तय की थी कि इतनी तादाद में हम लोगों को मारेंगे। वैसे ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर इसराइल मुजाहिरीन को उकसा रहा है तो वो मुजाहिरीन को मारेगा क्यों। और ईरान में गोया कि ये बता रहे हैं कि गैर मुल्की एजेंट, इसराइली एजेंट इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि वो सड़कों पर लोगों को मारते रहे। दर हकीकत ईरान के अंदर एक नई परेशानी उठ खड़ी हुई है, क्योंकि हुकूमत के हामियों और फ़ौज के अंदर भी बेचैनी पाई जाती है जब उन्होंने ये देखा कि किस बड़ी तादाद में लोगों को मारा गया है। और मरने वालों की तादाद जब ये पाबंदियाँ उठेंगी या जब खुलेंगी या जब ईरान में कोई तब्दीली आएगी, ख़बरों का बहाव बाहर की तरफ बढ़ेगा, तो पता चलेगा कि ये 1-2 लाख का मसला नहीं है, कई लाख लोग मारे गए हैं। और कातलों में फ़ौज के लोग कम थे और पासदारान इनकलाब के ज़्यादा थे, जबकि इराक़ से जो हिज़्ब शेबी और कताइब हिजबुल्लाह की जो टीमें आई, जिनकी तादाद 5,000 कारंदों पर मुश्तमिल थी, उनको लाइसेंस दिया गया कि आप जो चाहें करें, आपसे कोई बाज़ पुरस नहीं होगी कि आपने ये क्यों किया और यहाँ आपने तजावुज़ से काम लिया, नहीं पूछा जाएगा। चुनांचे फिर ये 5,000 जो गुरीले थे, ये घरों में घुस गए
اور گھروں میں گھس کر انہوں نے بچوں کو بھی قتل کیا اور 3 مہینے کے بچے کو بھی 4 گولیاں مار کر کی لاش کے گویا پڑک سے اڑا دیے۔ اور سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جن میں پہلے بچوں کو قتل کیا گیا، پھر ماں باپ کو قتل کیا گیا، یا سب کو قتل کر دیا گیا، صرف ماں کو چھوڑ دیا گیا، بچے مار دیے گئے، یا ماں کو مار دیا گیا اور بچے چھوڑ دیے گئے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، اور ایرانی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 15-16 سال سے کم عمر کے ہزاروں، دسیوں ہزار بچے قتل کیے ہیں ایرانی گورنمنٹ نے پچھلے دنوں۔ اور اب یہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ ایرانی حکومت کے اندر سے افسر جو ہیں وہ بیرونی ملک رابطے کر کے یہ اطلاعات لیک کر رہے ہیں، اور بڑی احتیاط کے ساتھ احتیاط سے مراد یہ ہے کہ مثلاً صرف اپنے ایک رشتہ دار کو یہ بتا دیا۔ تو اب ایرانی حکومت نے ایک نیا حکم جاری کیا ہے، کل کی بات ہے، کل رات یہ حکم جاری ہوا ہے کہ واٹس ایپ پر مرنے والوں کے بارے میں کوئی پیغام رسانی ریاست کے خلاف سنگین جرم تصور ہوگی اور اسے سزائے موت دی جائے گی، یعنی خبر بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اور پھر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ خامنہ ای صاحب جس بنکر میں چھپے تھے اب وہ دوسرے بنکر میں منتقل ہو گئے ہیں، یعنی اس بنکر کو چھوڑ دیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انہیں کوئی ایسی سنگن ملی ہو کہ امریکی انٹیلیجنس نے ان کے بنکر کا سراغ لگا لیا ہے۔ حالانکہ یہ بنکر ہائی رائز بلڈنگز کے نیچے بنائے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر بم گرنے اور یعنی مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کا امکان بہت ہی کم ہے، کیونکہ اگر ہائی رائز بلڈنگ پر یہ بنکر بسٹر بم گرائے جائیں گے تو وہ بلڈنگز کا ملبہ ہی اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ بم ان کو کراس کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ کراس کر کے پھر وہ بنکر کو توڑیں، پہلے ملبے سے نکلیں۔ اور ملبہ کئی گز اونچا ہوتا ہے، چھوٹا موٹا ملبہ نہیں ہوتا، کئی منزلہ عمارت تو ملبے سے ہی ملبہ ہی ایک کئی منزلہ عمارت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس ملبے کو نکلنا، پھر اس کے اندر سے پینیٹریٹ کر کے بنکر میں گھسنا، وہاں توڑنا، تو یہ مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک خوف ہے جو خامنہ ای صاحب پر طاری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ احساس کہ میں نے اتنے لاکھ ہم وطن مار دیے کچھ چھوٹا احساس نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے کرمنلز کو نفسیاتی طور پر یہ چیز ستاتی ہے اور تنگ کرتی ہے، تو خوف میں اضافہ ہو گیا۔ اور یہ خوف کی علامت ہے کہ ایک محفوظ بنکر کو چھوڑ کر دوسرے محفوظ بنکر میں موصوف جو ہیں وہ منتقل ہو گئے ہیں۔ ایران سے تصویریں بھی باہر آ رہی ہیں، خبریں بھی باہر آ رہی ہیں، اور لوگوں کے ایک ایک کے نام بھی باہر پہنچائے جا رہے ہیں کہ فلاں آدمی کو فلاں محلے میں مارا گیا، فلاں پوری تفصیل بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ کیسے مارا گیا، وہ بچے کے ساتھ جا رہا تھا یا اپنی بالکنی پر کھڑا تھا۔ بہت ساری عورتیں، لڑکیاں گھروں میں گھس کر ماری گئی، ان کی تصویریں بھی باہر آ رہی ہیں۔ ان میں اسٹوڈنٹس تھی، ان میں پروفیشنل ورکرز تھیں، اور ایک ایسا قتل عام جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ نے بہت واقعات سنے ہوں گے کہ تاریخ میں کس طرح بڑے بڑے قاتل آئے اور انہوں نے لاکھوں افراد کو قتل کیا، جیسے چنگیز خان تھا، جیسے ہلاکو خان تھا، جیسے نادر شاہ قاجار جسے نادر درانی بھی کہتے ہیں وہ تھا، تیمور لنگ تھا، احمد شاہ عبدالی تھا، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے بڑے پیمانے پر لاکھوں افراد کو قتل کیا۔ لیکن اس کی مثال تلاش کرنا بہت مشکل ہے کہ 2 روز کے اندر لاکھوں افراد کو قتل کر دیا گیا ہو، یعنی انہوں نے 6 مہینے، ایک سال کی کمپین، ایک کے بعد دوسرا حملہ، دوسرے کے بعد تیسرا حملہ، ایک جلغار چلتی تھی، تو پھر مجموعی طور پر مرنے والوں کی تعداد کئی لاکھ ہوتی تھی، 10 لاکھ 20 لاکھ جو بھی کر لیں، تاریخ میں بہت سارے اعداد و شمار ملتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا کہ صرف 2 دن کے اندر کئی لاکھ افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہو۔ یہ ایران میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ، اور اس معاملے کے بعد امریکہ حملہ کرے یا نہ کرے، ایران کی حکومت اپنے اندر سروائیو نہیں کر سکتی، کیونکہ نظام ٹوٹ گیا ہے، اور خود فوج کے اندر بے چینی ہے کہ یہ اس ملک میں کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ مارے گئے وہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ان فوجی افسروں کے بھی رشتہ دار ہوں گے، ان کے عزیز ہوں گے، ان کے واقف دوست ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی عوامی تحریک تھی جس میں ہر جگہ لاکھوں کے حساب سے لوگ نکلے۔ صرف تہران میں جو لوگ نکلے ان کی تعداد ملینز میں بتائی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر تہران میں 50 60 70 ہزار مظاہرین قتل کیے گئے ہیں تو کل مظاہرین کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور اب بھی قتل عام جاری ہے۔
وہ اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر نامعلوم مقام پر لے جا کر کسی بلڈنگ میں جو پاسداران انقلاب کے زیر استعمال ہے وہاں جا کر ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس کو باہر سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن باہر کھڑے ہوئے لوگ، قریبی عمارتوں کے لوگ اس بلڈنگ کے اندر برش چلنے کی آوازیں سنتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قیدیوں کے کسی نئے گروپ کو مار دیا گیا ہے۔ اچھا، امریکہ کی طرف سے حملے کا ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ملا۔ اس سے پہلے واضح اشارے ملتے رہے کہ حملہ کل ہو جائے گا یا پرسوں ہو جائے گا یا 3 دن کے اندر ہو جائے گا، لیکن اب 2 دن سے ایک خاموشی ہے اور کوئی اشارہ نہیں مل رہا۔ لیکن غیر ملکی میڈیا پر ان ٹارگٹس کی لسٹ شائع ہوئی ہے جو امریکی حملے میں نشانہ بنائے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حملے کا فیصلہ موجود ہے لیکن عمل درآمد ملتوی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جو اہداف طے کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹارگٹس جو ہیں وہ تہران میں ہیں، مثلا خامنہ ای صاحب کا اپنا ہیڈ آفس، اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کا GHQ، پھر وزارت اطلاعات، وزارت انٹیلیجنس، اور پھر 5-6 بندرگاہی مقامات، بندر خمینی، بندر عباس، بندر چاہ بہار، اور ایک اور بندر، پھر 4 آئل ریفائنریاں، تہران والی، عراق والی، اور جو ساحل کے ساتھ ساتھ 2-4 بڑی ریفائنریاں، اور اس طرح کے مراکز شامل ہیں۔ یہ کچھ ان ٹارگٹس کی لسٹ جو ہے وہ 10 بنتی ہے، یعنی 10 مقامات پر میزائل چلائے جائیں گے یا بمباری کی جائے گی، اور یہ ابتدائی رپورٹ ہے جو کہ اہداف کے بارے میں حاصل ہوئی ہے۔ باقی وہ ابراہم لنکن نامی جو فلیٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا جنگی جہاز، وہ خلیج عمان کے پاس پوزیشن لے چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر متحدہ عرب امارات کی طرف سے آئی ہے، بیان جاری ہوا ہے کہ ہم ایران پر حملے کے لیے اپنی سرزمین یا اڈے امریکہ کو نہیں دیں گے۔ اچھا، اس میں یہ اہم بات ہے کہ جو ابتدائی پلان سامنے آئے ہیں ان میں امارات کے اڈے شامل نہیں ہیں، نہ کویت کے اڈے شامل ہیں، اگرچہ قیاس آرائیاں یہی ہیں کہ قطر، کویت، امارات کے اڈے استعمال کیے جائیں گے، لیکن میں نے اپنی رپورٹس میں بتایا تھا کہ سب سے زیادہ انحصار 3 مقامات پر کیا جا رہا ہے، ایک اردن، اور وہاں دوسرا خلیج عمان کے نیچے جو جہاز پہنچے ہیں جن میں یہ ابراہیم لنکن بھی شامل ہے، اور پھر بحیرہ روم کے ساحل پر کھڑے ہوئے جہاز جہاں سے میزائل ہیں وہ شام اور عراق کو یا ترکی کے علاقے کو عبور کر کے ایران پر گر سکتے ہیں۔ ترکی کا روٹ تو استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن شام اور عراق کا جو فضائی راستہ ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر اردن سے عراق اور عراق سے ایران۔ اچھا، اسی دوران امریکی وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا ہے عراقی رہنماؤں سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایرانی اثرات کے ہاتھوں استعمال نہ ہو، یہ ایک قسم کی وارننگ ہے۔ اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے عراق کو بتا دیا ہے کہ آپ ایران کا تیل لے کر اپنا تیل ظاہر کر کے جو بیچ رہے ہیں اس کا سلسلہ بند نہ کیا تو ہم عراق پر بھی پابندیاں لگا دیں گے۔ اور یہ حملے کی صورتحال واضح نہیں ہے، لیکن ایک رپورٹ یہ ہے کہ سب سے پرائمری ہدف جو ان کا ہے وہ ریفائنریاں بھی ہیں، دوسرے بندرگاہیں بھی ہیں، دوسری تنصیبات بھی ہیں، لیکن اصل ہدف جو ہے وہ کوئی میزائلوں کا اڈہ نہیں، بلکہ اصل ہدف خامنہ ای صاحب کا بنکر ہوگا۔ کسی بھی طریقے سے وہ اس بنکر تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پاسداران انقلاب کا جو جنرل ہیڈ کوارٹر ہے یہ ان کے اصل اہداف ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی خبر ہے، ایران کی جو قومی سلامتی کونسل کا سیکرٹری جنرل ہے علی لاریجانی، اس کی بیٹی تھی فاطمہ، وہ اٹلانٹا صوبے کی ایک یونیورسٹی میں ملازم تھی، اس کو وہاں کی حکومت نے برطرف کر دیا ہے، اور برطرف کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ایران کے جو 3 بڑے قصاب ہیں، بچر، ان میں سے دوسرے نمبر پر جو لاریجانی آتا ہے، پہلے نمبر پر تو وہ خامنہ ای صاحب کو گنتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ایرانی عدلیہ کا جو وہ چیف جسٹس ہے محسنی، جس کے حکم پر جس نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ مظاہروں میں حصہ لینے والا ہر شخص، چاہے وہ توڑ پھوڑ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، صرف نعرے بازی کر رہا ہو، جو بھی مظاہرے میں شریک ہوگا اسے ریاست اللہ کا دشمن تصور کر کے اسے سزائے موت دے گی۔ تو یہ 3 قصابوں میں سے ایک قصاب امریکی حکام کے مطابق لاریجانی ہے، اور اس لیے لاریجانی کی بیٹی کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک دلچسپ دعویٰ کیا ہے
شیخ نعیم قاسم جو حزب اللہ کا سربراہ ہے، اس کے بعد مرنے کے حسن نصر اللہ کے مرنے کے بعد یہ سربراہ بنا تھا، اس نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں یہ جھڑپیں ہوئی ہیں حالیہ دنوں میں، ان میں ہم نے 75,000 اسرائیلی فوجی مار دیے ہیں۔ اور یہ اس دعوے پر یہ وہ بات یاد آتی ہے، وہ جو ہوتی ہے نا شک کا فائدہ دینے کی بات، تو یہ یہاں شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے کہ حزب اللہ نے مارے تو 1,00,000 اسرائیلی فوجی ہیں، لیکن 25,000 اس نے نکال دیے ہیں شک کا فائدہ دے کر کہ شاید وہ نہ مرے ہوں، زخمی ہوئے ہوں۔ تو بہرحال 75,000 کی تعداد میں جنوبی لبنان کی جھڑپوں میں حزب اللہ نے 75,000 اسرائیلی فوجی مار دیے ہیں۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل کے وزیر نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان اور ترکی اور قطر کو امن فورس کا حصہ بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجازت کیا اس کے الفاظ ہیں کہ بننے ہی نہیں دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں مختلف حلقوں کی طرف سے کہ پاکستان اس امن فوج کا حصہ بنے گا، تو اس کی نفی تو اسرائیلی رویے نے ہی کر دی ہے۔ اور ویسے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگرچہ امن بورڈ جو بھی بنا ہے ٹرمپ نے بنایا، اس میں فیصلے تو وہی چلیں گے جو امریکہ اور اسرائیل کریں گے، اور اگر امریکہ اور اسرائیل میں کوئی اختلاف ہوا تو فیصلہ وہی چلے گا جو امریکہ نے کیا ہے، دوسرے ملکوں کی نہیں چلے گی۔ لیکن یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب مل کر کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں گے کہ امریکی جو پلان ہے اصل حماس کو غیر مسلح کرنے کا، اس میں عدم تعاون کچھ ایسے طریقے سے کیا جائے کہ یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکے۔ تو دیکھیے کیا بنتا ہے۔ کچھ شکوک و شبہات تو ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بدگمانی کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج وہاں حماس کے خلاف استعمال ہوگی۔ اور اب تو اسرائیل کے وزیر کے واضح بیان کے بعد یہ صورتحال بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ ناظرین، تیسرا ایشو ہے یہ عطر من اللہ۔ جب پرویز مشرف برسر اقتدار آیا تھا تو اس نے بہت سارے خچر پالے تھے، تو ان میں سے ایک خچر کا نام یہ عطر من اللہ تھا، اور یہ پختونخوا اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا، تو اس صوبے کا یہ وزیر تھا۔ اور مشرف کی خوشامد میں جو لوگ بازی لے گئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور خاصا بے شرم آدمی ہے۔ کل اس نے ایک بیان دیا کہ دیکھو پاکستان تو ایک یعنی فسطائی ملک بن گیا ہے، جہاں ایمان مزاری جیسے تعلیم یافتہ افراد کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ایک جج ہے، یہ اسی قانون کا پتہ نہیں ہے۔ ایمان مزاری کو جو سزا ملی ہے اس پر یہ اختلاف یہ تو ہو سکتا ہے کہ 17 سال قید سزا نہیں بنتی تھی، کم سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اس بات سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ اسے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ وہ ایمان مزاری وہ خاتون ہے جو فوج کے خلاف وہی الفاظ استعمال کرتی ہے جو بھارتی ایجنٹ اور بھارت استعمال کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اصل دہشت گردوں کا اڈا GHQ ہے، پاکستانی فوج پہ لعنت، اور اس طرح کی یعنی ایسی باتیں جو دہرانا بھی غلط ہے۔ میں نے دہرا دی ہیں بہرحال آپ کے لیے، یہ نہیں دہرانی چاہیے تھی۔ تو اس طرح کی باتیں یہ خاتون کرتی ہے، اور اس نے فوج کے خلاف ایک مہم چلائی ہوئی تھی، یہ جلسوں میں فوج کے خلاف تقریریں کرتی رہی ہے، اور بلوچ علیحدگی پسندوں اور دہشت گردوں کی فیور بھی کرتی رہی ہے۔ ان کا کافی مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ تو سزا تو اس کو ملنی ہی ملنی تھی، اور سزا برحق ہے، لیکن زیادہ ہو گئی سزا، یہ الگ بات ہے۔ تو عطر من اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دہشت گرد خاتون، وہ چونکہ تعلیم یافتہ لہٰذا اسے دہشت گرد قرار نہیں دینا چاہیے۔ تو کوئی اس بے شرم آدمی سے پوچھے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیلوں کے ایک جتھے نے مظاہرہ کیا تھا عدالتی احاطے کے اندر اور توڑ پھوڑ بھی کی تھی، تو عطر من اللہ نے ان سب پر دہشت گردی کے مقدمے بنائے تھے، تو کیا وہ وکیل تعلیم یافتہ نہیں تھے؟ یعنی یہ ایک نئی منطق ہے کہ تعلیم یافتہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ یہ یعنی صرف ان پڑھ لوگ اگر پکڑے جائیں تو وہ تو دہشت گرد ہیں۔ اگر کوئی تعلیم یافتہ دہشت گردی کرتے ہوئے، ریاست مخالف ایکٹیویٹی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سزا دینا جو ہے وہ یہ آمریت کی اور فسطائیت کی نشانی ہے۔ اور یہ وہ بے شرم آدمی ہے جس نے جسٹس شوکت صدیقی کی، اصطلاحی معنوں میں جسٹس شوکت صدیقی کی لاش پر چڑھ کر چیف جسٹس کا عہدہ حاصل کیا تھا۔ لاش کے گرد انورٹر کا آواز ہے، اور اصطلاحی معنوں میں جسٹس شوکت صدیقی ماشاءاللہ زندہ ہیں اور بہت باضمیر اور ہمت والے جج ہیں، لیکن
ان کا یہ قتل ہوا تھا، معاشی قتل کہہ لیں یا انصافی قتل کہہ لیں، ان کو قتل کر کے یہ من اللہ ہے جو یہ چیف جسٹس بنا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے جس بغیرتی کے ساتھ آئین کو توڑا، آئین کو پامال کیا، اور عمران خان کی محبت میں جس طرح فیصلے دیے وہ بھی سب کے سامنے، اور یہ وہ شیطان صفت آدمی ہے جس نے روضہ رسول میں، مسجد نبوی میں حرم پاک کی بے حرمتی کرنے والے پاکستانیوں کو نہ صرف بری کیا بلکہ ان پر مقدمات ہی ختم کرا دیے۔ توہین رسالت کے الزام میں ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی، تو اس شیطان نے کیے تھے۔ تو ان شیطانوں سے کسی بھی بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیائی کی توقع کی جا سکتی ہے، تو یہ تازہ بے حیائی اس نے کی، تو میں نے کہا کہ اس کا بھی ذکر کر دوں۔ آخر میں کراچی میں ANP کا بہت بڑا جلوس نکلا ہے، اور اس کے شرکاء کی تعداد، سہیل آفریدی کی جو وہ نام نہاد مہم تھی، یہ سڑکیں بند کر کے، ہجوم اکٹھا کر کے، اور ایک ہی 1500 کی ٹولی کو ہر جگہ گھمائے پھرتے رہنے، اور سوراب گوٹھیوں کی ان کی اکثریت تھی، تو جتنے بھی جلوس نکلے ان سے زیادہ حاضری ANP کی اس جلسے کی تھی۔ تو PTI کو بہت ناز تھا کہ کراچی کی جو پختون آبادی ہے وہ اس کا قلعہ ہے، وہ جب چاہے اس شہر کو جڑوال بنا سکتے ہیں، جب چاہے اس شہر پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ متھ ٹوٹ گئی ہے، اور کراچی میں بھی پختونوں کی کم سے کم اس جلسے سے تو لگتا ہے کہ پختونوں میں پوزیشن، اسٹرینتھ کی پوزیشن PTI کی ہے، اس سے زیادہ ANP کی ہے۔ تو یہ کراچی کا مورچہ بھی PTI کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔